प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। हुकूमत वक्त को 1 साल हुआ चाहता है और 1 साल की परफॉर्मेंस में जो है 2 पर्सपेक्टिव हैं ऑब्वियसली। एक तो ये है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और बड़े बड़े मसाइल को जो है उनको अगर खत्म नहीं किया गया तो उनकी तरफ कदम बढ़ा दिया हुकूमत ने। वो लोड शेडिंग का मसला हो, उसके अंदर जो है सिंध में आके थरकोल का एक्सप्लोर करने का मामला हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब कट्ठे साबिक सदर जरदारी। इसके अलावा अगर अगले मामला देखें वॉर ऑन टेरर में तालिबान से वो मुज़ाकरात का आगाज किया गया जो इससे पहले नहीं हो सका था, अनफिनिश बिजनेस है, उसका आगाज कर दिया गया। ये तो है वो चीजें जो हुकूमत कह सकती है कि उनकी अचीवमेंट्स है। डॉलर को नीचे लाया गया, सऊदी अरब से जो है वो इमदाद बहुत बड़ी आ गई। अब सुना है कि बजट के अंदर भी रिलीफ मिलेगा, शायद मुलाजमतों में 10% बढ़ जाएंगी एटसेट्रा। डीजल की कीमतें शायद कम आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ी है। जो लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया गया था 6 महीने में, इसकी बेस पे वोट पड़ा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में और नून लीग को वफाक में। वो वादा जो था वो शुरू में ही गलत था क्योंकि वो पता चला कि बाद में वो तो जज्बात में कह गए थे शहबाज शरीफ साहब। तो लोगों ने इस डिसेप्शन में भी मुबैना तौर पर उनको वोट दिया। बड़े बड़े हेड्स जो है पीसीबी के आज चेयरमैन का जो मामला है वो आप देखें कि म्यूजिकल चेयर बना हुआ है कि पीसीबी ऐसा इदारा जो है उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। पहले जका अशरफ साहब थे, फिर वो हटे, नजम सेठी साहब आए, फिर वो हटे जका अशरफ साहब, फिर वो हटे नजम सेठी साहब, फिर आज फिर वो हटे और आज फिर नजम सेठी साहब आए। मतलब कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके मुतालिक ये कहा जा सके हुकूमत जो है संजीदगी से, और उसमें अदलिया के साथ महाजर आई है जिसको हम आजाद अदलिया कह रहे हैं। अदलिया एक को बैठाती है, हुकूमत उसको कर देती है फारिग। अब सुना है कि नजम सेठी साहब दोबारा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान जितने फैसले हैं वो कहां स्टैंड करेंगे कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर इन तमाम मामलात को लेकर। इससे आगे अगर हम चलें तो एचईसी का चेयरमैन का पता कुछ नहीं है। नादरा का चेयरमैन जो है हाईली पोलिटिसाइज हो चुका है मामला। एक को फारिग किया, दूसरा जो आने वाला है उसके मुतालिक इतना कॉन्ट्रोवर्शियल काम है, अगर मैं डिटेल सुनाना शुरू करूं पूरा प्रोग्राम उस पर हो सकता है। ये कहां तक मामला जाएंगे, धांधली जो है कि मिड टर्म इलेक्शन तक ले जाएगी इस हुकूमत को और इस मुल्क को। इन तमाम चीजों में बात करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में मौजूद है वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत वार्म वेलकम। शमीला फारूकी साहबा है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। आज इस प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं लाहौर में, आप पीएमएलएन के एमएनए हैं। हमारे साथ होंगी नाज बलोच साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जमात इस्लामी से भी हमें रिप्रेजेंट करेंगे। अभी पता चलेगा मुझे कौन रिप्रेजेंट करेगा उनकी तरफ से। वसीम साहब, अगर मैं आपसे स्टार्ट कर लूं, आपको वफाक के हिसाब से तुम अपोजिशन के तौर पे देखते हैं, ये 1 साल में एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? नहीं, मैं नहीं समझता। जिस तरह से अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में डॉलर का जिक्र किया जी, डॉलर को जरूर थोड़ा सा काबू किया है इस गवर्नमेंट ने, मगर उसके जो असरात हैं उससे आम आवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। महंगाई अपनी जगह है, लोड शेडिंग को अगर देखो तो वो भी पंजाब में सबसे ज्यादा ही है, पूरे मुल्क में है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, और बेरोजगारी। तो डॉलर को सिर्फ मीडिया पे लाके कैश करा के अवाम, मैं नहीं समझता कोई फायदा पहुंचा। जहां तक सिटी साहब की भी बात करता चलूं, ये जो म्यूजिकल चेयर हो रही है इसमें सिटी साहब का जो एक इमेज बना हुआ है पूरे मुल्क में मेरिट के हवाले से, जो उनके प्रोग्राम्स चैनल्स पे आते हैं, उनका परसेप्शन जिस किस्म का है अवाम में, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं अगर हम इस केस को देखें कि कभी वो आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, वो कभी मेरिट कहां से सेबोटेज, जहां कहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्योंकि ये तो एक मैनेजमेंट की जॉब है ना। देखें, इतना कंट्रोवर्शियल हो चुकी है बात कि इनको खुद ही कह देना चाहिए कि इनफ इज इनफ, मैं मुझे नहीं करना, मैं अपना चैनल जो चला रहा हूं, सहाफत जो कर रहा हूं, वही काफी है। इस पोस्ट के लिए इतनी दफा बाहर आना, अंदर जाना जिप देता नहीं उनको। मेरी अपनी एक सोच है ये। ठीक है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, कराची का लॉर्डर भूल गया, नोबडी सेटिस्फाइड। कराची का लॉर्डर नहीं हूं जी, पूरा मुल्क। अगर कराची में मुतमईन है आप 1 साल में जो टारगेट ऑपरेशन शुरू हुआ है, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। क्राइसिस अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर है, प्रॉब्लम है कराची में, मतलब इसको कराची में इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप गवर्नमेंट को देखें फेडरल में, तो फेडरल ने तो एक इस्लामाबाद और एक पंजाबी लिया हुआ है, बाकी सारा बोझ तो कुछ पीटीआई पे डाला हुआ है, कुछ बलूचिस्तान की हुकूमत पे डाला हुआ है, खुद तो इतना कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है। सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का कोलिशन है, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी आए। पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब भी आए थे कराची और पूरी टीम आई थी, उसमें भी कोशिशें हुई हैं कि कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि चीजें बेहतर हों। तो ये बड़ा जरूरी था आर्मी चीफ को साथ बिठाना, और चले जरदारी साहब तो को भी बिठाना। वैसे ये कोई मैसेज देना जरूरी था। जरदारी साहब का बैठना तो ऐसा कुछ नहीं था, आर्मी चीफ को भी कोई मसला नहीं। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें। आसिफ जरदारी साहब का सिंध है, वो एक्स प्रेसिडेंट है। वो तो ठीक है, ठीक है।
قائم علی شاہ صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں اس پہ آؤں گا آپ سے. شیخ اسکر صاحب کے پاس چلا جاؤں 1 منٹ کے لیے. شیخ صاحب، آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کس طرح بیسیکلی فوج کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ جو پرسپشن ابھر رہا ہے شیخ صاحب پچھلے 1 سال سے، خاص طور پر پچھلے کچھ مہینوں سے، جس میں آج یہ پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، پرسپشن جو ابھر رہا ہے کہ وہ میڈیا گروپ جو دفاعی اداروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ایک نیریٹو لے کے کھڑا ہوا ہے بلوچستان کے ایشو کو لے کر، آئی ایس آئی کو جس طرح ملائن کیا گیا ہے، اس کے ساتھ پھر حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے. اور حکومت جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے، کبھی دبئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیروں کی ایک چینل مالک کے ساتھ، اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح طے کر دیا جائے کہ چینل کی سبکی نہ ہو، آئی ایس آئی جو ہے وہ سٹینڈ کرے یا نہ سٹینڈ کرے کریڈیبل بائز. اور سب سے بڑی اگزامپل یہ دی جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب قرارداد پیش کی گئی پاکستان فوج کے حق میں، تو نون لیگ نے اور آپ کے اسپیکر نے اس کو روک دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے اپنا کامران، میرا خیال ہے فوج پاکستان کسی فرد کی نہیں ہے یا کسی خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کی نہیں ہے یا کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے. فوج پاکستان سارے ملک کے عوام کی ہے، اور میرا خیال ہے فوج پاکستان کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اپنے فیصلوں کے خود مختار ہوتے ہیں اور پھر اپنے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلوں کے ساتھ آگے چلتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے جلوس نکالنے سے یا میرے یہاں پہ ان کی ستائش کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا ان کو نقصان پہنچتا ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی سلسلہ ہے. ہاں، ہم اپنی ایک کوشش کرتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کسی طرح، چونکہ ایک ماضی رہا نا کہ کبھی کبھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنی خواہشات کو لے کے حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم بھی اس کا ایک پارٹنر بن جائیں اور پھر اپنا حصہ وصول کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج پاکستان کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں وہ اس پہ کسی کی چاہتے ہیں حمایت. اب باقی ایک یہی ہے، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اگر کوئی اور سوال ہے تو ایک ہی دفعہ سارے پوچھ لیجیے تاکہ وہ پھر میں آہستہ شیخ صاحب میرا سوال یہ کہ پرسپشن جو بھر رہا ہے کہ بیسیکلی کامران دیکھیں میں آپ کو کامران آرمی جو ہے اس کو وہ لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے نہیں، اور فوج کے ساتھ نہیں کھڑے پاکستان کے پرائم منسٹر، ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے یا اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوئے جس نے فوج کو لیٹ ڈاؤن کیا. آپ کی سوچ، یہ پرسپشن ابھر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اختیار تو نہیں ہے کہ میں آپ کے الفاظ پہ کوئی قدغن لگا سکوں یا اس کو روک سکوں، لیکن حکومت کی یہ کوشش ضرور ہے کہ کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ایسی بات آتی ہے تو اس کو ریزالو کرنا گورنمنٹ کا ایک منصب ہے جس کو ریزالو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ کھینچ لیا گیا کہ اس کو اب رکنا چاہیے کسی نچ پہ آ کے، اور اس میں اگر کوئی جا کے ملتا ہے یا کوئی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے اداروں کے لیے کرتا ہے. ایک ادارہ آپ کا میڈیا بھی ایک ادارہ ہے، تو ان سب اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے ہی سارے کام کرنے چاہیے. باہر نکلنے کی میرے خیال میں چندہ کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ادارے کو اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کسی دوسرے ادارے کو ملائن کرے گا تو اس کی بھی اجازت کوئی نہیں دے گا، نہ وہ گورنمنٹ دے گی اور نہ ہی عوام دے گی، اور وہ چاہے میڈیا ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو. یہ پوائنٹ آ گیا. جی ہاں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط انداز میں چلنا چاہیے. مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ کا میڈیا یا کوئی کسی ایک میڈیا کے متعلق کوئی اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو منع تو نہیں کر سکتا. یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، وہ اس کو اختیار وہ رائے دے. ٹھیک ہے. روہیت صاحب سے بات صرف یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کنسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو جو ڈیفنس منسٹری اس کے انڈر آرمی آتی ہے، آئی ایس آئی آتی ہے، اور اس کو آرمی کو اور آئی ایس آئی کو جس طرح اون کرنا چاہیے تھا ڈیفنس منسٹری کو یا انفارمیشن منسٹری کو یا حکومت پاکستان کو، وہ اس طرح اس نے اون نہیں کیا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ کی ساری آپ نے شاید میں آخری ایک بات کر دوں کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر. ایک میں آپ کو سر، میں ایک منٹ میں آپ نہیں، اس میں بہت ضروری ہے میری بات تو کمپلیٹ ہو جائے. میری بات تو کمپلیٹ ہو جائے. جی میں اسی میں لوں گا آپ کی بات. وہ آپ کے جو بہت اعلیٰ وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں وزراء کہ کیا ہوگا جی ڈی جی آئی سی کی تصویر چل گئی، ہماری بھی تو تصویریں چلتی رہی ہیں، اگر چل گئی تو کیا ہے. تو یہ پرسپشن ہے. میرا نہیں خیال کامران میں نے کہیں بھی کسی وزیر کی اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا. نہیں، آپ کی اپنی. اور ایک میں آپ کو یہ کامران ایک بات بتا دوں کہ نجی باتوں کو آپ اس طرح ایکسپوز کرنا یا اس طرح باتیں کرنا کس کانٹیکسٹ میں ہوئی. نہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، میں تو آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. گزارش سوچ ہے کون سی آف میں نے کسی کا نام نہیں لیا کامران، یہ آف دی ریکارڈ کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات ایک طے ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر تھے
ان کے دستخطوں کے ساتھ ہی وہ کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جو ایک میڈیا کے خلاف کی گئی ہے. جی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ گورنمنٹ نے اپنے سارے اداروں کا خیال کرنا ہے اور ان کے احترام کا, ان کی ڈومین کا خیال کرنا ہے, اور اس میں اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے یا ریزالو کرنا ہے. شمیر صاحب, آپ کو اس لحاظ سے کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فوج سے بنا کے رکھی, یہ پرسپشن ہے, اور ہر اہم فیصلے میں جو ہے پرسپشن میڈیا کی جو بھی ہو, اب گئے آپ نے اتنا آگے رکھا کیانی صاحب کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, کہ اپنے سفیر تک کی قربانی دے ڈالی, لیکن آپ نے فوج کے ساتھ کو آن بورڈ رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا بنا کے رکھا, آن بورڈ رکھا. یہ جو ریکنسیلیشن تھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہی ضرورت تھی اس وقت کی؟ آپ سمجھتے نہیں نواز شریف صاحب بالکل صحیح ٹریک پہ ہیں, وہ کہتے ہیں مشرف بہت بڑی لگنی چاہیے, ان کا یہ خواب ہے, ان کی خواب کیا ہے, ان کی یہ کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے, اگر انہوں نے دستور توڑا ہے تو ان کو لگنی چاہیے, تو وہ ٹھیک سوچتے ہیں اور ان کو صحیح طرح ٹیکل کر رہے ہیں سابق آرمی چیف کو, اور اس معاملے کو صحیح ٹیکل کر رہے ہیں کہ میڈیا کو لے کے جو بات. شکریہ کامران. دیکھیے دو چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق تھا, تو جب صدر زرداری صاحب صدارت کے منصب پہ براجمان تھے تو ہی واز سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز, اور وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی کہ ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر اچھے برے وقت میں وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہے, اور جو کہ ایک سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کو کرنا چاہیے. ایک سیاسی جمہوری صدر تھے, ایوان صدر جو ہے کسی سازشوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا, وہ صدر تھے جو تاریخ میں پہلی بار اپنے اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیا. 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے, اور یہ ہونا چاہیے تھا, اور ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. اگر آپ اپنی پاک افواج کو ملک کی جو سلامتی کے معاملات ہیں اس میں آن بورڈ رکھیں اور ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ برطانیہ کی فوج سے تھوڑی مشاورت کر رہے ہیں, امریکن فوج تھوڑی, آپ کی فوج ہے. دیکھیے اس وقت جو ہو رہا ہے نا, میں اگین وہی بات کروں گی, اس وقت یہ جو تمام معاملات جو ہوئے, مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت جو سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہے, آپ نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ممنون حسین صاحب کا, ہاں ایک نہیں وہ زرداری صاحب تو نہیں ہے, اب زرداری صاحب پولیٹیکل صدر تھے, میری بات ممنون حسین صاحب جو ہیں جیسے بھی صدر تو ہے نا, کانسٹیٹیوشنل آفس تو ہے نا, سپریم کمانڈر آف دی آرم. آپ پرائم منسٹر کیا آپ بتائیں نا جو ٹھیک طرح ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو. نہیں دیکھیے بات یہ کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کو نون لیگ کے وزراء کہتے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر چل گئی تو کیا ہے, ہماری چلتی رہتی, کسی کی بھی نہیں چلنی چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, ڈی جی آئی ایس آئی ہو, آرمی چیف ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی بزنس مین ہو, کسی کے اوپر بھی الزامات نہیں لگنے چاہیے, اس طریقے سے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. چلیں پورے دس وے نون لیگ کے ذرائع کہتے ہیں, پھر وزراء والی بات تو بہت زیادہ ہو جائے گی. چلیں وزراء بھی اگر ان کے ذرائع بھی کہتے ہیں تو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نا. ایک دفعہ آپ نے چھلا دیے, الزامات لگا دیے, مٹی پلیت تو ہو گئی نا, اب وہ الزامات آپ دھوتے رہیں اور صاف کرتے رہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ویری آنےسٹ, اس کو بڑا ڈپلومیٹکلی اور ایک معتبر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا, لیکن معذرت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے بھی سنا تھا پرویز رشید صاحب گئے ہیں, آج بھی ٹیلی ویژن کے اوپر آیا کہ جی گئے ہیں, ملیں, کیا میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں بیٹھ کے ایک میچیور سیاستدان کی طرح, ایک میچیور پولیٹیکل پارٹی کی طرح میاں صاحب کو ڈیلیں. لیکن آپ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب تو چلے گئے, پھر چائنا کے دورے پہ چلے گئے. وہ تو ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ملک سے باہر رہ کے ملک سے باہر رہ کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے. اسی ڈسکشن میں مجھے ایک عجیب سی بات لگی. آپ نے ذکر کیا کراچی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, اور وزیر سنگھ بھی تھے, وہ بہت دور نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا میں. اس کے بعد ریزولوشن کی بات اگر کریں تو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا. جب پرائم منسٹر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ لے کے گئے ہیں اور وہاں میٹنگ میں ساتھ بٹھایا ہوا, ریزولوشن ویسے آپ کے نزدیک دیکھیں ریزولوشن کی ضرورت اگر پیش آئی تھی, اور وہ کاف لیگ کے میرے خیال میں کوئی ممبر تھے, آپ پنجاب اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, جی, تو اس میں اگر اس کو پاس کر دیتے, یہ بڑا اچھا ورڈ ہے, تو اس میں کیا حرج تھا. آج ضرورت ہے فوج کو, کوئی نہیں ہے, آج فوج کو ضرورت ہے. فوج جنگ لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے, ٹھیک ہے, تو اس کو, اور جنگیں قوم لڑتی ہیں, فوج نہیں لڑتی, پیچھے مورل سپورٹ ہوتا ہے. یہ سوال آپ نے بڑا پوچھا, آپ نے کہا جی اگر ایک پولیٹیکل میٹنگ میں آرمی چیف کو جا سکتے تھے, چیف آرمی اسٹاف کو ساتھ بٹھایا, یہ تو شیخ صاحب جواب دیں گے, لیکن مجھے باقی لوگوں کو بیچ میں لینا میں آؤں گا کے پاس. ناز بلوچ صاحبہ, آپ لوگوں نے عجیب شروع کر دیا. پہلے تو آپ لوگوں نے الیکشن کا رزلٹ ایکسپٹ کر لیا, اب جب آپ نے دیکھا کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف کا معاملہ شروع ہوا ہے, افواج پاکستان کا ایک موڈ بن گیا, اب آپ نے دھاندلی کا شور مچا دیا. مطلب اس کی کیا ویلڈ گراؤنڈز ہیں کہ دھاندلی کا شور ایک سال بعد آپ لوگوں نے مچایا ہے,
اور اب ایک گروپ کو لے کر مطلب آپ لوگ ذاتی جنگ ہے یہ آپ لوگوں کی یا یہ کوئی اصول کی جنگ ہے؟ اور یہ پھر ایک سال پہلے کہاں تھی، ایک مہینہ پہلے کہاں تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشنز کو ہم نے ایکسپٹ کیا، دھاندلی کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا. پورا ملک، پوری قوم جانتی ہے. آپ کے پاس تمام جو نمائندگان سیاسی جماعت کے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے تھے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے کہیں نہ کہیں پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں الیکشنز میں دھاندلی کی. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی بہت زیادہ کھلم کھلا ہوئی تھی، اور اس کی کوئی اس میں آئی تھنک اس میں کوئی ڈبیٹ کی نہیں جائے کہ ایوری تھنگ از ویری کلیئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم الیکشن پروسیجر کے بعد ٹرائیبیونل، دیکھیں جو الیکشن ٹرائیبیونل ہوتا ہے نا اس کا کوئی کام ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ الیکشن میں آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا آپ کے چیئرمین نے، میری بات سن لیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ پرائم منسٹر، نون لیگ، جیو چینل، چودھری افتخاری سارے ملے ہوئے؟ آپ کو تو تینوں پہ مطلب نواز شریف صاحب کے علاوہ آپ کو دونوں پہ اعتماد تھا الیکشن سے؟ کامران بالکل میں ساری باتیں کروں گی، مجھے تھوڑا موقع دے دیں. الیکشن ٹرائیبیونل کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ 4 مہینے گزر جانے کے بعد الیکشن ٹرائیبیونل آپ کو سنتا نہیں ہے، من مانے فیصلے کرتا ہے، سلیکٹو جسٹس کرتا ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ عوام کی طاقت ہے، عوام کا حق ہے کہ عوام پروٹیسٹ کرے اور اپنے لیے مطالبات کو آگے لے کر آئے. اور دوسری بات یہ ہے میں جیو پہ آ رہی ہوں. جیو کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ جیو تو اس وقت حکومت کا پی ایم ایل این کا میڈیا ہاؤس بن چکا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پوری دیکھیں آپ کے پاس ایک دور تھا کہ ایک میڈیا کو دیکھے 1 وے کمیونیکیشن ہوتا تھا. آج آپ کے پاس سوشل میڈیا 2 وے کمیونیکیشن. آپ کو عوام کا ریئیکشن دکھائی دیتا ہے، عوام کا طوفان، عوام کی سونامی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. جس وقت آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اٹیک جیو نے کیا تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ کہاں ہے میاں صاحب، کیوں نہیں لیتے ایکشن؟ کیا ان کے لیے سپریمیسی نہیں رکھتی ہے آپ کے ڈیفنس انسٹیٹیوٹ؟ تو پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے آواز اٹھایا، تو کیوں نہ اٹھائیں ہم آواز؟ پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس میر شکیل الرحمان کے پاس جا کے پرویز رشید صاحب 8 گھنٹے کی ملاقاتیں کرتے ہیں. کہاں تھے پرویز رشید صاحب جب جیو نے اٹیک کیا ہمارے آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی عامریت کو ہوا نہیں دے رہا، بات ہو رہی ہے انسٹیٹیوٹس کی، بات ہو رہی ہے انصاف کی، حق اور سچ کی. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ میں پوچھوں گا نا، مجھے یہ بتائیے، مجھ سے نہ پوچھیں وہ صاحب کا جو کلپ چل رہے ہیں نا، مجھے بتائیے ذرا دیکھیں، کامران مجھے آپ کو مزہ آئے گا. جی جی بالکل مزہ آئے گا. آپ کو یہ بھی سن کے مزہ آئے گا کہ عرفان صدیقی کو مراد دی جاتی ہیں، عطا اللہ قاسمی کو دی جاتی ہے، افتخار احمد، نجم سیٹھی. یہ کون سا آپ کا یہ کون سا مکمکا ڈیل ہے کہ آپ پوری کمپین چلائے الیکشن کی، بعد میں آپ کسی کو جو ہے آرٹ کاؤنسل کا چیئرمین بنا دیں، کسی کو آپ پی سی بی کا چیئرمین بنا دیں. خوف خدا دوسرے پینلسٹ بھی ہیں اس پروگرام میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نعیم الرحمان صاحب تھوڑا موضوع کو بڑھاتے ہیں آگے. یہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، جس میں آرمی چیف بھی تھے اور آپ بھی تھے، کراچی کے حالات پہ آپ نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ اپنے آپ کو بھی ٹھہرایا اور دوسروں کو بھی ٹھہرایا؟ مطلب کس کو ٹھہرایا، کس کو ٹھہرایا؟ جو وہاں پر پریزنٹیشنز رکھی گئی تھیں ڈی جی رینجرز کی طرف سے، چیف سیکرٹری کی طرف سے، انہوں نے جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا ہم نے بھی اس کو اس طرح سے، چونکہ جے آئی ٹی رپورٹ تھی اس میں آئی ایس آئی بھی شامل ہوتی ہے، ایم آئی بھی ہوتی ہے، اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، اس میں آئی بی بھی ہوتی ہے، تو ان کی جو مشترکہ رپورٹس آئی تھیں اور اس کے وہ جو وہاں پیش ہوئی تھیں کہ کون کون سی جماعتیں، جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں جماعت اسلامی کا الحمدللہ کوئی بھی آدمی نہیں تھا، اس میں ایم کیو ایم کے سب سے زیادہ تھے، پھر این پی کے لوگ تھے اور ادر پارٹی کر کے انہوں نے شو کیے تھے اور سب کے سامنے بات آئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر کرمنلز کی بات ہوئی تھی. ہم نے وہاں پر دیکھیں بہرحال اس پر موقف اپنا یہ اختیار کیا تھا کہ کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ جب کارروائی کرنے جاتے ہیں، ٹارگیٹڈ ایکشن لینے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس پولیس میں سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں موجود ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. پھر جب آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں سیاسی دباؤ کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی 2 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے حکومت میں ہوں گے تو امن قائم ہو جائے گا، لیکن پچھلے 5 سال یہ اسٹیک ہولڈر اکٹھے رہے، 11,000 لاشیں ملی اور دوبارہ سے اب اکٹھے ہو گئے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کراچی کو تو آپ اون ہی نہیں کرتے ہیں، کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، 5 سال سے یہاں پر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور یہ جماعتیں مل کر بات کرتی ہیں، لیکن کراچی میں بات کر رہے ہیں، نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جس طرح لاہور کو آن کرتے ہیں، پنڈی کو آن کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے میں نے ان سے گزارش کی تھی آپ کراچی بھی آپ ہی کا شہر ہے،
یہ پاکستان کا شہر ہے, یہاں پر کیوں نہیں ترقیاتی منصوبے ہوتے؟ یہاں پر آپ ایک طرف ایکشن لیجئے, مجرموں کو پکڑیے جو جانے مانے ہیں, نامعلوم دہشت گرد نہیں ہیں, معلوم دہشت گرد ہیں, 12 مئی کے دہشت گرد ہیں, 9 اپریل کے دہشت گرد ہیں, سب کے چہرے میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں, آپ ایکشن لیتے نہیں ہیں. پھر میں نے یہ بھی گزارش کی کہ ہمارے گورنر صاحب کو بہت طویل عرصہ ہو گیا, ان کو آرام دیا جائے, اس لیے کہ ان کی یہ ہمبل بہت ہیں لیکن ان کی پارٹی وابستگی بہت واضح ہے, اور وہ آرام سے ہی ہے, غیر جانبدار میں یہ کہہ رہا غیر جانبدار گورنر کے بغیر. مجھے بات کرنی دیجیے. نہیں, میں آپ کی بات ہی کر رہا ہوں. آپ سے پہلے نا وسیم اختر بڑا ہنس رہے تھے. بات آ گئی آپ کی. نہیں, میں بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ رویل فکر نہیں, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو صورتحال ہے کراچی کی, جو صورتحال ہے اس میں جو اپنے آپ کو جو مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, مینڈیٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب ووٹر لسٹ سیکٹر آفیسوں میں نہ بنے. مینڈیٹ اس وقت ہوگا جب ڈاکہ نہ پڑے الیکشن پہ. خان صاحب بھی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ان کی پی ٹی آئی کراچی میں بھی دھاندلی کے خلاف. ڈاکہ ڈالا کس نے؟ نعیم الرحمان. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے ڈالا, آپ نے ڈالا, انہوں نے ڈاکہ ڈالا جنہوں نے 12 مئی کو کنٹینروں سے شہر کو بند کر دیا تھا. یہ میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے؟ ذرا وسیم مطلب اچھا روشنی ڈال سکے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ذرا بڑا خوش تھا جب گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, بڑا خوش تھا. اب ذرا جواب دے گا تو پتہ چلے گا اب کیا ڈاکہ ڈالوں گا, فکر نہیں کرو. ڈاکہ کیا اور یہ میری باری آنے دو, میری باری آنے دو. بغیر باری کا بولو یار, آپ کی باری کب آئے گی؟ اچھا ٹھیک ہے, بول دیں وسیم اختر صاحب, کوئی بات نہیں, آپ کی باری ہے. دیکھیں یہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کو ہم بریک کے بعد آ جاؤں میں تفصیل سے. یہ زیادہ بہتر ہے. شیخ رویل صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے ناز بلوچ صاحبہ نے, آبویسلی وہ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا, اور باقیوں کے لیے سوال چھوڑا ہے وسیم اختر صاحب نے, نعیم الرحمان صاحب کے لیے. آج شمیلہ فاروقی صاحبہ کے لیے کسی نے کوئی سوال نہیں چھوڑا. میں خود سوال ابھی سوچوں گا اور اس کے بعد ان کے لیے لے کے آؤں گا. کوشش کریں گے نجم سیٹھی صاحب جو ہے پی سی بی کے سابق چیئرمین, ان کو پروگرام میں بلائیں, ان کی پی سی بی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام وارم ویلکم بیک. شیخ رویل اصغر صاحب کہہ رہے تھے جناب نعیم الرحمان صاحب کے سوالات کا جواب دینا پہ الزام ہے. جماعت اسلامی کا ایک بندہ جے ٹی وی نے جو کانفرنس ہوئی ہے ابھی, اور آپ لوگوں کے اور دوسروں کے پکڑے گئے. میں صرف جواب دے رہا ہوں روہیل بھائی کے بے حد اصرار پہ, ورنہ میں نہیں یہ بات کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں, پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی تھی, اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آرمی اسٹاف بھی تھے, جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں. اور وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, صرف ایم کیو ایم کے طفیل وہاں موجود تھی. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک آدمی پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے تھا وہاں, تاکہ جو کرٹیسائز کرتا ہے ایم کیو ایم کو, جو کہ ہوا. اس کے بعد ان کو جو گورنر صاحب کا دکھ ہے یہ ضیاء الحق کے الیکشن کے بعد سے ہے. اس کے بعد سے ان کا جو بستر بوری بند ہوا ہے کراچی شہر سے. جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کی بات. کراچی بوری تو یہ بند کرتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کی, جو آج تک بوری بند کرنے میں تو یہ ماہر ہے. گورنر جماعت اسلامی صاحب ہی آ جائے تو اب انشاءاللہ اس کے بعد آ جاتی ہے. بوری بند کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بستر بند کی بات کر رہا ہوں, بوری یہ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جہاں جے آئی ٹی کی بات آئی ہے, دیکھیں جے آئی ٹی رپورٹ جیسے بنتی ہے سب کو پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کس طرح سے بنتی ہے. ایک عام آدمی کو اگر کمرے میں لے جائیں اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہر چیز قبول لے گا. مگر یہ نہ بھولیں کہ کراچی میں جو کلعدم تنظیمیں, جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان کے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, القاعدہ کے دہشت گرد ان کے گھروں سے پکڑے گئے ہیں, اور جیلوں میں کن کے گھروں سے, یا 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے سپورٹ دی ہے. اب وہ ان کی جی آئی ٹی ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, یہ بچے میں ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ, تو اس لیے یہ بچے میں آرام سے بیٹھے ہیں. پورا کراچی جانتا ہے. آپ کبھی پوچھتے ہیں جماعت اسلامی پہ جو الزام لگائے ہیں, اگر یہ صحیح ہے وسیم اختر صاحب کے, اتنا ملیٹنٹ ونگ ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کامران, اصل پہ ہمارے ہاں پتہ نہیں, دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ہمارے ہاں الزامات کی سیاست بڑی آسان ہے. آپ الزام لگا دیجئے, آپ کے الفاظ ہیں, آپ جو چاہے بول دیجئے اور بولتے چلے جائیے. میرا تو خیال تھا کہ خاصی اچھی تکرار ہوگی, لیکن نعیم صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال میں اردو میں ذرا کمزور ہیں میرا خیال ہے. تو وسیم بھائی نے باتیں جھاتیں کرنی اپنی اور ساری طویل اپنی پیش کرنی. کام اچھا کر رہے ہو آپ. نہیں, میں یہ کام اچھا کر رہے ہو آپ. اچھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نعیم صاحب واقعی جماعت اسلامی کے ہوتے تو پوری تکرار کرتے آپ کے ساتھ, آپ کے جواب دیتے. آپ نے ان کو بوری بند کر دیا, انہوں نے آپ کو کر دیا. بہرحال اس میں آپ کو تھوڑا سا, میری اپنی ایک عادت ہے, خصلت ہے, جو بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگے دیکھیے.
اس کو دیکھیے، کراچی ایم کیو ایم کا شہر نہیں ہے، کراچی جماعت اسلامی کا شہر نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا، کراچی پاکستان کا شہر ہے. اس کو ٹھیک کرنا، اس میں امن لانا میرے خیال میں ساری جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ آپ کو رہنا چاہیے. مطلب ہوتا ہے غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا شیخ صاحب مجھے آپ سے سر ایک دو سوالات اور کرنے. آبویسلی آپ حکمران پارٹی ہیں، آپ سے زیادہ سوالات ہوں گے. میرے ساتھ سابق چیئرمین ہے پی سی بی کے نجم سیٹھی. نجم صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام. جی نجم صاحب یہ بتا دیجئے کہ ریگارڈلیس آف دیٹ کہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ آپ صحیح ہیں، زکا اشرف صاحب صحیح ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ یعنی کہ اتنے ایگریمنٹ، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جو آپ بھی کر بیٹھے ہیں ابھی اپنے ٹینور کے اندر. اس سے پہلے زکا اشرف صاحب نے بھی کیے تھے. اب فیصلہ آیا وہ کالعدم ہو گئے. مطلب پوری جگ ہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی کہ حکومت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی یا عدالت جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے اس پہ نجم سیٹھی صاحب؟ دیکھیے کامران، اگلے 8 سال کے لیے ہم نے فورن ٹورز پروگرام سارے ممالک کے ساتھ طے کر لیا، جس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ 400 ارب روپیہ کے لگ بھگ 300 سے 400 ارب روپیہ کے لگ بھگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملے گا، جو پاکستان کی کرکٹ کی خوشحالی کے لیے خرچ کیا جائے. اگر ان کو چھیڑا گیا تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجیے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہی اگریمنٹس کے بیس کے اوپر 2015 میں معاہدہ ہو گیا، اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ آئی سی سی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہوگا. تیسری بات یہ کہ یہی اگریمنٹس کے تحت پہلے بگ 3 تھے، پاکستان اب بگ 5 کا حصہ ہوگا. اب میں مختصر بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہاں جو سارے یوتھ ٹیلنٹ اسکیمز ہم نے شروع کی ہیں، جو سرفراز نواز صاحب، باسط علی صاحب اپنے مشتاق چلائیں گے، اور جو گرانڈ فلاور ہیں، جو بیٹنگ کوچ ہیں، جو ان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ یہ جو ساری اسکیمز ہم نے طے کی، یہ ساری تھریٹنڈ ہیں اس وقت. تو اگر وہ سارے کانٹریکٹ اب کینسل ہو جائیں گے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کیا ہوگا. اور اسی طریقے کے ساتھ میں آپ سے یہ سیٹھی صاحب، زکا اشرف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی ہر اچھی اس کو فیصلے کو ہم رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب لکھ کے دے دیں مجھے تو میں ان کی ہر اچھی اس فیصلے کو رکھ لوں گا. آپ آن بورڈ ہیں، آپ سمجھتے نہیں. بات یہ ہے کامران کے عرض یہ ہے کہ زکا اشرف صاحب نے پہلے ایک موقف لیا ہوا تھا کہ وہ بگ 3 کے خلاف کھڑے تھے. اب وہ جب میں آیا تو ہم بالکل تنہا تھے، پاکستان اکیلا رہ گیا تھا. زکا اشرف صاحب نے میری تنقید کی. اب انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اپنا موقف چینج کریں اگر، اور میں نے جو پوزیشن لی ہے اس کو اس کی حمایت کریں، یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے کے ساتھ باقی بھی چیزیں کامران یہ کہتے تھے کہ وقار ٹینٹڈ ہے، مشتاق ٹینٹڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشتاق اور وقار جیسے کرکٹرز کی چھٹی کرائیں گے یا ان کے ساتھ کام کریں گے، یا باہر بیٹھ کے ایک بات ہوتی ہے، اندر بیٹھ کے دوسری بات ہوتی ہے، اینڈ سو آن. مجھے بس آپ سے لاسٹ سوال پوچھنا ہے اس پہ کہ اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس کے خلاف، اس ڈیسیژن کے، یا نہیں جائیں گے؟ میں تو پہلے بھی کسی کے خلاف نہ آیا نہ گیا. یہ سارا فیصلے جو ہوتے ہیں یہ پہلے بھی حکومت پاکستان کے تھے، پیٹرن کے تھے، جو کہ پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف ہیں. اب انہوں نے اپوائنٹ کیا، ان کی جو آرڈیننس تھا یا ایس آر او تھا وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوا. اب پھر اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جو میری اطلاع کے مطابق کل حکومت کی طرف سے ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو رہی ہے اس فیصلے کے خلاف. رائٹ، جاری. تو یہ معاملہ چلے گا. ٹھیک سیٹھی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس حوالے سے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں پی سی بی کے معاملات کو لے کے کس طرح کا وہ چل رہا ہے. شیخ صاحب، مجھے آپ نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا جو وسیم اختر صاحب نے اٹھایا ہے کہ آرمی چیف کو اگر آپ پولیٹیکل میٹنگ میں بٹھا سکتے ہیں تو آج پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد تھی وہی پاس ہو سکتی ہے آرمی کے حق میں. ان چیزوں پہ یہ پرسپشن جو بھر رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹیک ہے؟ اس کے بعد میں آگے جاؤں گا، باقی پینلز کو بھی لینا بیچ میں. جی شیخ صاحب. اچھا، پہلی بات جو آپ کر رہے تھے نا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف میٹنگ میں گئے، چیف آف آرمی اسٹاف اس لیے تھے کہ وہاں پہ فوج پاکستان ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ جہاں آپ دیکھتے ہیں نا رینجرز کے ڈی جی کو، تو وہ سرونگ جنرل ہوتے ہیں. وہ جنرل سرونگ جنرل ہے اور انڈر دی چیف آف آرمی اسٹاف وہ کام کرتے ہیں. تو ان کا بیٹھنا وہاں پہ ضروری ہے، اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ کیا آپ کس طرح موو کر رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کامران وسیم صاحب کہہ رہے ہیں ہی ورکس انڈر چیف منسٹر. جی وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی ورکس انڈر چیف منسٹر. وقت تو چیف منسٹر کے انڈر ہی کرتے ہیں، لیکن
وہ بائی امپلائمنٹ یا آپ اس کے لیے سروس انڈر دی چیف آف آرمی اسٹاف ہے. وسیم اختر صاحب تو بادشاہ آدمی ہے نا, میں ان کو مطلب ذرا ایک طرف فوج کی حمایت کرتے ہیں, دوسری طرف ان کو بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا. بیٹھنا اچھا تھا تاکہ آپ لوگ جو بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے تھے شاید تصویر دیکھ کے آپ خاموشی اختیار کر رہے ہو. کچھ اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا, چونکہ میں پنجاب اسمبلی میں تھا نہیں, لیکن میں نے ایک ٹکر ضرور پڑھا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ میں نے پڑھا ہے کہیں, میں چونکہ وہاں پہ تھا نہیں, لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا کہ آپ اس بزنس کو ہونے دیں, اس کے بعد میں آپ کی اس کو ٹیک اپ کر لوں گا اس میٹر کو, اور ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ کو میں فلور دوں گا اور آپ اس پہ بات کر لیجئے گا. لیکن ہم جلدی میں ہوتے ہیں. جی شبیرہ صاحب, اگر کوئی امپورٹنٹ ریزولوشن ہوتا ہے تو ممبر کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتا ہے اسپیکر سے کہ تمام بزنس کو سسپینڈ کر دیں. ہم نے 100 دفعہ کیے اور صرف فوج کے حق میں کیے. ہم نے جو تمام قربانیاں پاک افواج کے جوانوں نے دی ہیں, جو وار آن ٹیرر میں وہ لیڈ ہمارے ڈیفینڈرز ہیں, 2 انسیڈنٹ میں کوٹ کروں گا ابھی آپ کو. اگر کوئی قربانی دے رہا ہے, آپ کے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں, تو ان کو سراہنے میں کیا حرج ہے؟ مطلب کیا ضرورت کیا ہے آپ کی مدد کی ضرورت کیا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے کیوں آپ ان کو اس طرح میں لے کے آ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی قربانیاں دے رہا ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں, آنا ضروری ہے, تو کر لیں آپ بات. انکریجمنٹ ہوتی ہے بالکل. میں ایک سوال کروں آپ سے, سویلن بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ذرا ایبٹاباد واقعے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا آرٹیکل نکالیں اور پرائم منسٹر کا آرٹیکل نکالیں اس واقعے کے اوپر. بس مجھے یہ ذرا وہ آرٹیکل پڑھ کے نا کامران صاحب ذرا شمیلا صاحبہ کو بڑھا دیجیے. پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت بھی اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہے, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورس. میں نے آپ سے شروع میں کہا اچھے برے وقت میں جب دنیا پروگرام میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب پریزیڈنٹ صاحب ایوان صدر میں تھے تو وہ 100% اپنی ضرور دکھائیے گا. جی بس میں دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسئلے کا حل لانگ ٹرم بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے. نیو یارک ٹائمز میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے مجھے ذرا بات کرنے دیں. اگر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسئلے کا حل لانگ ٹرم بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے. لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, اور اس میں ایم کیو ایم جیتے تو ہم اس کو بھی قبول کریں گے, جماعت اسلامی جیتے, پی ٹی آئی جیتے, نون لیگ جیتے, جو بھی آئے اس کا صحیح مینڈیٹ ہوگا. ربر کے انگوٹھوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. جعلی اور ڈاکہ ڈال کر سب چیزیں چھین کر لے جائیں وہ مینڈیٹ جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا. جعلی ووٹر لسٹوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. مینڈیٹ لینا ہے تو پرانا وقت گزر گیا, اب نئے دور کے اندر آپ داخل ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ شکست کی وجہ سے ہے یا باقی اس میں کچھ سبسٹنس ہے, خاص طور پہ کراچی کے حد تک. بریک کے واپس آتے ہیں. پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب, آپ کا ویسے اپنا ٹیک کیا ہے جو پی ٹی آئی نے ایک تحریک چلائی ہے پورے پاکستان میں صرف کراچی کی دھاندلی کو لے کے, آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ دھاندلی کا جہاں تک تعلق ہے سب کے علم میں ہے سسٹم ابھی بھی بہتر نہیں ہوا. اگر الیکشن کمیشن کو ہم دیکھتے ہیں پورے ملک میں ہوئی ہوں گی دھاندلیاں, مگر اس طرح اب بھی جن حالات سے ملک گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے ایشوز پرائرٹی پہ رکھنے چاہیے. دہشت گردی ہے, کرپشن ہے, اس کے بعد آپ اکانومی کا حال دیکھ رہے ہو. اچھا اگر دھاندلی ہے تو کیا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی, ایسا ہو نہیں سکتا نا. ابھی ان کا اپنا ایک ایم این اے خود دھاندلی کے چکر میں نکالا گیا ہے پی ٹی آئی کا, جناب. تو صرف دھاندلی کو لے کے چلنا سمجھ میں آتا نہیں, اور بہت سارے ایشوز ہیں. پرائرٹی ایشو دہشت گردی ہے اس وقت جو ملک کو ناز صاحب. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ نہیں سنبھالا گیا ابھی تک آپ لوگوں سے, وہاں کے معاملات بہت ہی خراب ہیں, ڈی اسٹیبلٹی سے لے کے پور گورننس چل رہی ہے, تو اس کو ٹلٹ کرنے کے لیے جو ہے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, مطلب پولیٹیکل سارا سٹیج ہے یہ پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ دھاندلی کا جو ہے. فرسٹ آف آل لیٹ می پلیز کلیریفائی اینڈ ریمائنڈ آل دوز پیپل جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی. تو جناب والی, آپ لوگوں کے انٹرم سیٹ اپ جو لگے ہوئے تھے, جو دکانداریاں کھولی ہوئی تھیں, جس طریقے سے نجم سیٹھی کو چیف منسٹر انٹرم بنایا گیا, اس کے
बाद उन्हीं को नजम सेठी को नवाज की पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको? पीटीआई वाज नॉट इन एनी सेटअप, पीटीआई की कोई मशीनरीज नहीं चल रही थी, हमने इस्तेमाल नहीं किया अपनी हुकूमतों को। जो सियासी जमातें जहां जहां जिनका जोर था उन्होंने आरओज को भी खरीदा, उन्होंने धांधली भी कराई। आपके पास तो कराची में प्रिजाइडिंग अफसरान बैठने को तैयार नहीं थे। ये आरओज की जबानी में आपको बता रही हूं, कोट अनकोट बता रही हूं, जो आरओज ने मुझे बताया कि हमने रातों को केईएससी और केएमसी के मुलाजमीन को हाथ जोड़ के कहा है कि आइए जनाब जाके इस पोलिंग में प्रिजाइडिंग अफसर बनिए। आप मुझे बताएं, इज दिस द क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शन कमीशन के अनट्रेंड लोगों को आप प्रिजाइडिंग अफसर लगा दे, फिर आप बोले तो उसको आप दरगुजर कर दे? ऐसा अंडर द कारपेट डाल डाल के 65 सालों में आपने मुल्क का ये हाल किया है। मुझे आप ये बताइए, मुझे कामरान मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आपके पास इंडिया जो है वो आईपीएल में पाकिस्तानियों को खिलाने को तैयार नहीं है। वजीर आजम साहब तकरीर करते हैं, जनाब इंडिया भी आलू गोश्त खाता है, तहसीब भी आलू गोश्त खाने में। भाई आलू गोश्त वो भी खाते हैं, आलू गोश्त हमारा फर्क सिर्फ बॉर्डर का है। तो जी अगर आपका फर्क बॉर्डर का है तो फिर आप इस मुल्क के पाकिस्तान के वजीर आजम है, आप इंडिया के वजीर आजम नहीं है। अगर वो आलू गोश्त खाते हैं, आपने तो आलू को वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट पाकिस्तान सबसे लड़ ले, ठीक है, तो गरीब आलू भी नहीं खा सकता। आपके आईपीएल में नहीं खिलाता ये जो। अच्छा NA-47 के बारे में क्या राय आपकी? सब पूछ रहे हैं फ्रेंडली वो मैडम नहीं सुनने वाली बात, दोनों हाथों से ठीक है। कैसर जमाल वो कह रहे हैं, सारा पैनल कह रहा है कैसर जमाल का बता दें। कैसर जमाल बात ही खत्म हो गई। कामरान अगर मैं राइट शेख साहब जी, शेख मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं आपको एक। जी बोलिए। मैं सियासत में वसीम अख्तर भी है और शर्मिला भी हैं, इनको पता है इस बात का। पीछे लगा असल होता यह है कि जब आप किसी पे तनकीद करते हैं तो आपको कम से कम अपने गिरबानों में झांक के देखना चाहिए कि आप किस निच पे जा रहे हैं, आप क्या हालात आप पैदा कर रहे हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं। दो मामलात हैं जो मैं समझ पाया हूं। पहला मामला था धांधली का, दूसरा मामला था जी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कानून। अब ये तो हर कोई जानता है, वसीम अख्तर भी जानता है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के कानून बदलने हैं या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो वो तो आपका एक ही फोरम है, वो नेशनल असेंबली है। आइए नेशनल असेंबली में आके आप बात कीजिए, इस पे आप डिस्कस कीजिए, आपकी आरा दे दीजिए, अच्छी को तजवीज दे दीजिए। और अगर उस तजवीज से कोई इख्तलाफ करता है तो ये बहुत अच्छा मौका होगा कि आप एक्सपोज करेंगे उन कुव्वतों को जो आपकी अच्छी तजवीज को आगे नहीं लाना चाहते। लेकिन ये आप इसलिए कर, अब रहेगी धांधली की बात। ठीक है, धांधली अगर मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि धांधली अगर आप समझते हैं तो इलेक्शन डे वाले दिन मुझे इनकी आज तक मैं नहीं समझ पाया। मैं कामरान आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह चौधरी निसार किस तरह ये होता है। चौधरी निसार हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि हर आप कॉन्स्टिट्यूंसी को पिक करते हैं 60 से 50,000 जो है वोट आपको दानिश निसार एडमिट करें। ये एक परसेप्शन है। आपके पास बात उन्होंने ये कहा था कि जो आप अंगूठों की बात करते हैं। अब कामरान एक और मैं बात बताऊंगा। अब ये बात असल पे मैं समझ नहीं पाया, या तो मुझे कोई समझाए, वजीर आजम साहब को चाहिए, मैं कोई समझाए। वजीर आजम भी नहीं कर सकते, उनके डोमेन में नहीं है ये। इट्स द ओनली इलेक्शन कमीशन और यू हैव टू चेंज द लॉज। नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते, वजीर आजम है, आप नहीं कर सकते, आपको कानून ये इख्तियार नहीं देता। अभी नए नए लोग हैं, नया नया जोश है, नया नया बलबला है, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। पाकिस्तान इस लिहाज से व्यूअर्स बहुत ज्यादा नाजुक मुकाम पर खड़ा हुआ है कि जमहूरियत जो है जो पिछले 5 साल में चली उसको आगे चलना चाहिए। मिड टर्म इलेक्शंस भी कोई ऐसी डिजायरेबल अटेम्प्ट नहीं होगी, हालांकि वो जमहूरी बात है। लेकिन जो पोजीशन चल रही है आज पंजाब असेंबली में हुआ और बहुत से लोग समझते हैं, शमीला फारूकी साहब यहाँ बैठी वो कहती है एक्सपोज होती है गवर्नमेंट इस लिहाज से अगर वो फौज के हवाले से करारदाद को पेश होने नहीं दिया जाता। फौज को हुकूमत को सोचना है कि बेसिकली दिफाई इदारों की सेंसिटिविटीज को देखते हुए और इस वक्त जो दिफाई इदारों का मूड है, फौज खुद हुकूमत खुद कहां खड़ी है, उनके वज़रा दुबई में है या पाकिस्तान में, और कर क्या रहे हैं। आज का प्रोग्राम था हुकूमत की परफॉर्मेंस, बात चलती रहेगी। कराची से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक के लिए यहां से इजाजत।